अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आमिर ज़िया साहब और रसूल बख्शी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया दिनों में ये तासुर देने की कोशिश की और मुल्की सियासत में एक ऐसी फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का इरादा रखती है और बानी PTI ने यह टास्क सौंपा है। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा अडियाला मुलाकात के बाद मीडिया से ये बात करते हुए दिखाई दिए कि खान साहब की जानिब से कोई ऐसा टास्क सौंपा गया है और मामला अब बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे और शायद PTI के लिए कोई रिलीफ भी मुमकिन हो सके। आज़म सवाती साहब तो कुछ अहम मुलाकातों की बातें भी कर रहे थे, लेकिन अब इस सारे तासुर को खुद खान साहब के इस बयान ने ज़ाइल कर दिया, क्योंकि एक ट्वीट सामने आया है और जिसकी हिमायत कह रहे हैं कि खान साहब ने ही की है। उनके कहने पर ही ये ट्वीट किया गया है कि वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में शामिल होने का इख्तियार किसी को नहीं दे रहे, ना वो पहले मुज़ाकरात चाहते थे ना ही अब चाहते हैं। अलबत्ता आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर साहब ख़ुद अपने तौर पर बातचीत करना चाहते हैं, तो वो ऐसे मुज़ाकरात की हिमायत करेंगे जिसमें आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और आवाम के मफादात हों। अब एक ही ट्वीट में वो ये तासुर भी दे रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बातचीत में, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बात हुई तो इन नुकात पर हो सकती है। हमारा सवाल ये है कि आखिर ऐसी फ़ज़ा कायम करके और फिर ख़ुद ही इस सारे तासुर को ज़ाइल करके PTI को हासिल क्या हो रहा है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब भी कुछ ऐसे बयानात देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे मज़ाहमत की फ़ज़ा को परवान चढ़ता देखा जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो सलमान साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि गुज़िश्ता दिनों में जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत की और आज जो बानी PTI का बयान सामने आया है, इससे PTI को क्या हासिल हुआ है? देखिए, ईद उल फितर से पहले PTI की सियासत का महवर एक एहतजाजी सियासत थी। वो ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे थे, वो ईद उल फितर के बाद एक एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे थे, वो अपोजिशन की जमातों से रवाबत की बात कर रहे थे। और ईद उल फितर के बाद से अब तक वो उनकी सारी सियासत जो है वो घूम रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के अमल पे। और क्या एस्टेब्लिशमेंट से उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। देखिए, वो इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और बात ये कि ये जिनसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्या उस साइड से भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? वो तो एक बात क्लियर कर चुके हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि बात करनी है तो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर रियासत या उसके अदारों ने नविश्ता दीवार पढ़ा है और वो अपने आप को महदूद कर रहे हैं अपने आईडी रोल पे, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस भी पसे पर्दा राब्तों की बजाय फ्रंट डोर राब्ते क्यों नहीं करते? और तो आपको याद होगा हुआ सलमान साहब, इसको PTI की स्ट्रेटजी कहा जाए किसी खास मकसद के लिए? देखिए, स्ट्रेटजी यही है कि वो आपने कहा कि खान साहब ने कहा है कि मैंने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया। ये उन्होंने इसलिए कहा है कि उनकी स्ट्रेटजी की वजह से, उनके पार्टी ज़ुम्मेदारान के इस बयानात की वजह से, वो जो उनके इत्तेहादी थे और वो जिन अपोजिशन पार्टी से बात कर रहे थे, उनके अंदर एक रद्दबल पैदा हुआ है, उनके अंदर गुस्सा पैदा हुआ है। और आप देख लें, अब वो एक्टिविटीज़ नहीं हुई। अब वो असद कैसर साहब या अली अमीन गंडापुर साहब या बैरिस्टर गौहर साहब फजलुर रहमान की तरफ जाते नज़र नहीं आते। अब हमारे महमूद खान अचकज़ई भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, तो इसका बहुत सारा उन्हें नुकसान हुआ है। देखिए, पार्टीज़ अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं बाहमी मशावरत के ज़रिए, और पार्टीज़ के अंदर ये जो यकसुई और संजीदगी का अमल होता है वो पार्टी को भी मजबूत करता है और पार्टी का वर्कर्स भी, पार्टी का वोटर्स भी उनके साथ इंटैक्ट रहता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई सूरत हाल फिलहाल नज़र नहीं आती। और बात यह कि जो मुज़ाहमत, जो एहतजाजी सियासत उनकी एक पहचान रही है, पहली दफ़ा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ एक दफाई महाज पे खड़ी नजर आ रही है। लेकिन और अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह के बयान गंडापुर साहब का बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि गंडापुर साहब कल लाहौर हाईकोर्ट बार में आए और उन्होंने जो बातें की वो तो एक बड़ा एक मज़ामती अंदाज था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें मुसल्लत की जाती रही, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो उनकी 2018 में हुकूमत आई थी वो उन मुसल्लत करदा हुकूमतों में थी या नहीं। एक और बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, उनका हमारे पास पैसा बहुत है, आप बेफिक्र हैं, अगर 5 करोड़ यहाँ दे दिया और भी कहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये बात मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि ये पैसा पख्तूनख्वा के अवाम का है, ये वो उन मुहासिल में से उन्हें मिलता है कि वो वहाँ के अपने सूबे के अवाम के, सूबे के इदारों के, ख़ास तौर पर उनकी हॉस्पिटल्स। और सबसे अहम बात यह है कि मैं ऐसे बयान देख रहा हूँ कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो माली बहरान से
دو چار ہے تو وہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر یہ پیسہ مہیا کرے، نہ کہ یہ احتجاجی سیاست کی نظر کریں۔ البتہ یہ بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈنڈے کے زور پہ چلایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے یہ نا وہ کسی چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی آنے والے وقت کے اندر جب بھی کوئی مذاکراتی عمل اگر ہوا، اس میں جو اہم بندہ ہوگا وہ علی امین گنڈا پور ہوں گے، اور ماشاءاللہ اب لیکن جو بیان انہوں نے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جب وہ تقریر کر رہے تھے، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس تقریر سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس تقریر سے، اس کی ٹائمنگ سے میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ بات یہ کہ پی ٹی آئی ایک دفاعی محاذ پہ کھڑی ہے، اور ویسے میں نے ابھی جو فکرہ جہاں سے آپ نے کاٹ دیا ہے کہ ان کی اصل پہچان تو مزاحمتی اور احتجاجی سیاست تھی، وہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اب خود ان کے لوگ ان پہ اعتبار نہیں کر رہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب پارٹی کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل، چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کے اندر بھی تضاد ہو اور وہ بھی ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے نظر آئیں، یہ ساری کیفیت کیوں کر طاری ہوئی ہے؟ اگر میرے سے آپ پوچھیں گے تو بات یہ کہ جیل کے اندر بیٹھی قیادت کو یہ چاہیے تھا کہ پارٹی کو مشاورتی عمل پہ آمادہ کرتے، تاکہ بیرونی محاذ پر زمینی حقائق کے پیش نظر وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی اختیار کرتے جس سے ان کا ووٹر بھی یکسو ہوتا، اور ان کی پارٹی کی اس طرح یہ صورتحال بھی نہ بنتی کہ انہیں دفاعی محاذ پہ آنا پڑتا۔ جہاں وہ احتجاجی سیاست پہ اس وقت کاربند ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی روابط، اس کا کوئی سرا آج تک کوئی پکڑ نہیں سکا کہ یہاں سے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرور ہوا ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو قسمیں کھا رہے تھے وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہے، اور پارٹی بھی اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہے کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پی ٹی آئی کی سیاسی سمت درست دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ پہلے رہنماؤں کی جانب سے اقرار کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں، پھر بانی کی جانب سے انکار، کیا یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے یا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور اپنی اس کا سب سے بڑا ڈائلما یا مخمصہ یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت کو کیا بنائے، کیونکہ ان دونوں چیزوں پہ کنفیوژن سے نکلنا اور اپنی شناخت کو واضح کرنا، اس کے لیے تھوڑا سا سکون کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرا خیال ہے اس پارٹی کو نصیب نہیں ہے۔ جو پریشر اس کے اوپر پچھلے اتنے طویل عرصے سے جو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک نارمل پارٹی کے طور پہ فنکشن نہیں کر سکتی، اور اس میں جو مختلف لوگ ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق یا اپنی ترجیحات کے مطابق جو ہے وہ اپنے بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ باقی رہا جہاں تک ڈائیلاگ کا تعلق ہے ہونے نہ ہونے کا، اگر کبھی ڈائیلاگ ہوگا تو اس کا پہلے کبھی ڈنڈورا نہیں ہوا کرتا۔ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا ہے سیاستدانوں کا، وہ ہمیشہ خاموشی سے ہوا ہے، اور وہ ہمیں بعد میں پتہ لگا ہے۔ ہم بڑھ کے ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں یہ ہوا، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بعد میں پتہ لگتا ہے۔ تو اعظم سواتی صاحب نے یہ ڈھنڈورا کیوں پیٹا؟ نہیں، دیکھیں، یہ مختلف لوگوں کی اپنی سوچ ہے، اس میں یہ جو ہے نا، اس میں آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر یہ پارٹی نارمل پارٹی، اس پارٹی کے بیہیویئر کو پیپل پارٹی سے کمپیئر نہ کریں، پی ایم ایل این سے نہ کریں، یہ صاحبان اختیار و اقتدار ہیں۔ جب آپ صاحب اختیار و اقتدار ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ابیلٹی ہوتی ہے چیزوں کو مینیج کرنے کی، ڈسپلن پیدا کرنے کی، کنٹرول پیدا کرنے کی، حکومتی وسائل ہوتے ہیں، حکومتی ڈنڈا آپ کے پاس ہوتا ہے، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور زیر عتاب ہوتے ہیں تو پھر اپنی سکن بچانا سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مختلف لوگ جو مختلف سوچ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے بیان بازیاں کر رہے ہیں، کچھ ذاتی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو ان کو اہمیت ہو جائے گی۔ سواتی صاحب کا یہ ہے کہ اگر کوئی وہ راستہ نکال لیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ دیکھیں سچویشن خراب تھی، معاملات کلیئر نہیں تھے، ہم نے ایک راستہ نکال دیا۔ تو اس لیے یہ آپس کی پالیٹکس ہے جس کی وجہ سے آپ یہ چیزیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ریس۔ ہاں، یہ آپ یہ کہنے پارٹی کا یہی حال رہے گا جب تک یہ زیر عتاب رہے گی، اور اسی قسم کے آپ کو ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، پھر دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہی چیز دیکھنی چاہیے، کوئی آرگنائز سسٹمیٹک تو کوئی پارٹی اس ملک میں ہوتی نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو جو صاحب اقتدار ہوتا ہے وہ کمانڈ کرتا ہے پارٹی کو،
وہ کنٹرول کرتا ہے پارٹی کو. اچھا, اور جب کبھی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ مدح سرائی کی محفلیں ہوتی ہیں. لیڈر کی شان میں آپ مدح سرائی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے نا ان پارٹیوں کی میٹنگوں کا جو ہے. تو جب آپ زیر عتاب ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کسی اور پہ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت پارٹی کو بچانے کی کوششوں میں ہیں یا پھر مزید پھنسانے کی کوششوں میں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو دیکھنا کس طرح چاہتے ہیں. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیے, آپ دیکھیں میں آپ کو آرگومنٹ ہر قسم کی دے سکتا ہوں میری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. آپ نے آرگومنٹ گنڈاپور کے حق میں لینی ہے اگینسٹ لینی ہے؟ نہیں, ہم نے میں دونوں آرگومنٹ آپ کو دے سکتا ہوں. میں چاہتی ہوں آپ اس تقریر کا انالیسس کریں جو انہوں نے کی ہے. تقریر کا انالیسس میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ لوگ اس وقتی ضروریات کے تحت اور وقتی پریشر کے تحت, ذاتی ترجیحات کے تحت اور کہیں میسج پہنچانے کے لیے اپنے حساب سے بیان بازیاں کرتے ہیں. تو لہذا گنڈاپور صاحب کی تقریر ہے, ٹھیک ہے, گنڈاپور نے جو بھی کہا وہ ہے. ایک وقت میں آپ کو ایک آواز پی ٹی آئی کے اندر کبھی نظر نہیں آ سکتی. وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے بھی, کنفرنٹریشن والے بھی ہوں گے, دوسرے ریکنسیلیشن والے بھی آپ کو اس پارٹی کے اندر مل جائیں گے, اور وہ ہیں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ اس قسم کا معاملہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. زیر عطاب پارٹیاں کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, جو صاحب اقتدار پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کسی اور طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں. آپ اس کو ایک ایسی پارٹی کاؤنٹ نہ کریں, پی ایم ایل این یا اور پارٹیاں یا پی ٹی آئی, یہ ایک زیر عطاب پارٹی ہے اور انڈر پریشر ہے. لیکن جس قسم کی اسٹریٹجی ہمیں نظر آئی گزشتہ کچھ دنوں میں, عامر ضیاء صاحب, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت, پھر بانی کی طرف سے اس کا انکار, یہ اسٹریٹجی آپ کی نظر میں دوسروں کو پریشرائز کرنے کے لیے تھی یا حکومت کو پریشان کرنے کے لیے تھی, یا پس پردہ واقعی کچھ ایسا چل رہا تھا؟ دیکھیں میں گفتگو وہیں سے شروع کروں گا جو عسکری صاحب فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ نارمل حالات نہیں ہیں. اور جب بھی نارمل حالات نہیں ہوتے, کسی پارٹی پہ ایک جبر کا شکار ہوتی ہے, مشکل کا شکار ہوتی ہے, تو اس کو آپ یہ اس پہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے منظم انداز سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہوگی. ایک بات تو یہ ہے. پھر دوسری حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کانفلکٹنگ سگنلز دیتے ہیں. بعض اوقات وہ بڑا پلاننگ کے تحت دیتے ہیں, منصوبہ بندی کے تحت دیتے ہیں, بعض اوقات از خود ہو جاتے ہیں وہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ابہام جو ہوتا ہے, ایمبیگوٹی ہوتا ہے, وہ بھی ایک سورس آف اسٹرینتھ ہوتا ہے. آپ ہر چیز جو ہے اپنے ہر پتے جو ہیں وہ کھول کے نہیں رکھ دیتے. وہ بالکل صحیح کہا عسکری صاحب نے کہ ایک طرف سے وہ لوگ ہوں گے جو ہارڈ لائنرز ہوں گے, اور ایک طرف سے وہ ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہے. اگر یہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں تو اٹ از اے گڈ اسٹریٹجی. اگر یہ سمجھیں ایک دوسرے کی مخاصمت میں کر رہے ہیں تب بھی برا نہیں ہے پارٹی کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے یا مخاصمت میں کیا جا رہا ہے, اور ابھی بھی کچھ کارڈز باقی ہیں پی ٹی آئی کے پاس شو کرنے کے لیے؟ دیکھیں کارڈز تو دیکھیں سب سے بڑی جو پی ٹی آئی کی کامیابی ہے, جس کو ہم بالکل وہ کر دیتے ہیں, کہ جب اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تھا تو ہر آدمی جو تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے دن ختم ہو گئے. جب چھوڑ کے بڑے بڑے نام ان کے جا رہے تھے, پریس کانفرنسز کر رہے تھے, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, تو پورا ایک کہتے ہیں نا پورا جبر تھا اس کے اوپر. اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب 99 میں یہی صورتحال نون لیگ کی ہوئی تو کیا ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ 99 سے لے کر 2006-07 تک آپ کو پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہی تھی میدان کے اندر. اور ان کی کیونکہ لیڈرشپ بے نظیر صاحبہ بھی ان سے باہر تھے, اسی طرح نواز شریف اور ان کا خاندان بھی باہر تھا, تو بالکل وہ غائب ہو گئے تھے. یہاں پر آپ پی ٹی آئی کو کریڈٹ دیں, کہتے ہیں غلط یا صحیح, وہ بھی تک وکٹ پہ کھڑے ہوئے, اس پہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں, اس پہ ان سے مطلب ہے کیچ بھی چھوڑ رہے ہیں, ان کی وکٹس بھی جا رہی ہیں, لیکن یہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ان کی مزاحمت ہے, یعنی کہ حکومت کی ناکامی یہ ہوئی ہے کہ ان کو ختم نہیں کر سکے وہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی پروگرام میں بیٹھتا ہوں, ہم خود بھی جب میں کرتا ہوں, تو ہم پی ٹی آئی جو ہوتی ہے ایجنڈے پر ہوتی ہے. اگر یہ پارٹی لیکن آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی ابھی بھی وکٹ پہ کھڑی ہے, وکٹ پہ کتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے یا پھر سہارے تلاش کری؟ کیونکہ ہم نے دیکھا گرینڈ الائنس کی باتیں ہو رہی تھی, اور اب گرینڈ الائنس کا کہیں پر کچھ اتا پتہ نہیں ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں پہلی بات ہے وکٹ پہ کھڑے ہونا, کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا, تو دل ناتواں مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے, اس میں بے شک پٹائی ہو رہی ہے, مطلب ہے کہ زخم بھی آ گئے, منہ بھی سوج گیا, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کھڑے ہوئے ہیں وکٹ کے اوپر. جب تک آپ وکٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس مطلب ہے میدان کو, کھیل کو الٹنے کے چانسز ہوتے ہیں,
کہ آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے، آپ میں مزاحمت کا دم خم ہے۔ اب اس میں اب آ جاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے کہ اتحاد کیوں نہیں بنا۔ اتحاد نہ بننے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ ایک میری کسی پارٹی کے ان کے جو اپوزیشن کی پارٹیز میں سے کسی کے ایک دو لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی یہ بات محسوس کریں کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے نمائندہ ہیں، وہ غالباً نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ پی ٹی آئی میں بہت ساری آوازیں اس وقت آ رہی ہیں اس وقت، کیونکہ کوئی فیصلہ کرنے والا اصل جو شخصیت ہے وہ تو جیل میں ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو جیل سے باہر ہیں ان کے پاس پوری طرح اختیار نہیں ہے، اس طرح کے سیاسی کارکن نہیں ہیں، اس طرح کے تجربے کار لوٹ نہیں ہیں وہ، تو وہاں پر ایک خلا ہے بہت بڑا، اور وہ اس خلا کی وجہ سے چیزوں کو جو ہے کیپٹلائز نہیں کرا پا رہے۔ دیکھیں ایم آر ڈی بن گئی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اس وقت ایک لیڈرشپ کی بالکل ڈیفرنٹ بریڈ ہوا کرتی تھی۔ آج جو ہے صورتحال، اچھا اس وقت غالباً اسٹیبلشمنٹ کا اتنا انگریز بھی نہیں تھا جتنا میں سمجھتا ہوں کہ آج ہو چکا ہے۔ آج جو ہے بہت ہی مطلب صورتحال بدل چکی ہے، تو یہ ایک الگ ہے۔ لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں کہ بھئی کوششیں ہیں، یہ چیز اگر آپ سمجھیں کہ حزب اختلاف کا لائنز اگر نہیں بنا تو یہ بھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں بنے گا۔ امکان جب تک ہے اس چیز کا، 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد فوراً مطلب ہے کبھی نہ کبھی، کیونکہ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان بھی بہت ناخوش ہیں، اچکزئی صاحب بھی ناخوش ہیں، لیکن ان سب کی اپنی اپنی الگ الگ انٹرسٹ ہیں اور ان کی اپنے اپنے الگ الگ مفادات ہیں، تو جب یہ سارے مفادات الائن ہوں گے تو اتحاد بن جائے گا۔ اب فرض کریں پی ٹی آئی کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ان کی گفتگو کیوں نہیں ہو رہی، باقی جیسے اچکزئی صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے غالباً بات کرنا پسند نہ کریں، یہ بالکل طے شدہ بات ہے، ان کی ایک اپنا طریقہ ہے سیاست کا، مولانا کا ایک اپنا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی بات چیت ہو، اور یہ عمران خان کی بھی خواہش ہے، پہلے دن سے خواہش رہی ہے ان کی۔ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، وہ ان سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، وہ ایک بالکل الگ بحث ہے، لیکن جب بھی بات ہوگی وہ بالکل میں اتفاق کروں گا کہ کورڈ طریقے سے ہوگی، وہ پس پردہ ہوگی، جس طرح بالکل اسی طرح جیسے محمد زبیر صاحب جب گئے تھے باجوہ صاحب کے پاس، وہ خاموشی سے گئے تھے، اور پہلے انہوں نے کچھ کنسیشنز لے لیے تھے مریم صاحبہ کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے، بالکل یہ تو مستند بات ہے، تو وہ کوئی ڈھول بجاتے ہوئے نہیں کہتے کہ میں جا رہا ہوں باجوہ صاحب سے بات کرنے کے لیے۔ یہی پوائنٹ تو اعظم سماعتی صاحب کیوں ڈھول بجا رہے ہیں؟ پھر عارف الوی صاحب جیسے سیاستدان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت سنجیدہ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ایسے ہواؤں میں باتیں ہوں گی؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے زیادہ سخت ہے، اور وہاں پہ ان کو وہ گیپ نہیں مل رہا کہ جہاں سے بات کر سکیں، میرا جو اندازہ ہے، اب یہ میں صرف اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں، اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ یہ اظہار بھی کرتے ہیں کوئی خواہش کا کہ میں بات کرنی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کوئی اور آدمی سخت بات بھی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن جو پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگوں سے آپ بات کریں نا، بیک گراؤنڈ میٹنگز اگر کریں اور گفتگو کریں، وہ ایک بات کہیں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ جی راستہ نکلنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے نکلنا ہے، اور یہی طریقہ بھی ہوگا، اور اس میں خدا نہ خواستہ یہ چیز کوئی جو لوگ طبقوں کرتے مہم جو کہ جی کوئی کیمپین چلے اور مطلب ہے کوئی ٹکراؤ ہو، تصادم ہو، نہ ملک کو سوٹ کرتا ہے، نہ ہمارے اداروں کو سوٹ کرتا ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو سوٹ کرتا ہے، تو چیزوں کو فہم و تفہیم سے طے ہونا چاہیے۔ اب ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی اپنے ایک رائے ہے، اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہوگی کہ ابھی سسٹم کو چلنا چاہیے، یا اتنی جلدی فولڈ اپ نہیں ہونا چاہیے سسٹم کو، ہمیں نہیں پتہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بات کی ٹی وی اسکرین پہ ایک حد تک ہی بات کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ، لیکن جب بھی راستہ نکلے گا گفتگو سے نکلے گا، یہ میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں، بالکل اس میں تو کوئی شک شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور پی ٹی آئی میں ہمیشہ کہتا ہوں پسند نہیں آئے گا پی ٹی آئی کے دوستوں کو، اٹ از اے ویری پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی، ان کی ناراضگی جو ہے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہے، وہ دور ہو جائیں گی تو یہ سب سے زیادہ ڈھول بجا رہے ہوں گے، اور عامر ضیاء صاحب کو بھی یقین ہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا اور بات چیت سے ہی نکلے گا۔ لیکن رسول بخش رئی صاحب، رہنما اقرار کرتے ہیں، بانی انکار کرتے ہیں، پارٹی پالیسیز بے سمت ہیں، یا پھر جان بوجھ کے کنفیوژن برقرار رکھتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، جب آپ کا حریف بہت طاقتور ہو اور آپ کے پاس طاقت نہ ہو لیکن تعداد ہو، تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہمیشہ آپ ایک فطرت کا بھی قانون ہے، اور ہم نے سیاسی میدانوں میں بھی ایسا دیکھا ہے اور جنگلوں میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ آپ مخالف پر مختلف سمتوں سے حملے کرتے ہیں، اور کبھی تیز کبھی کم، اور محاذ آپ ایک سے کہیں زیادہ کھولتے ہیں کہ کیوں کہ تاکہ جو آپ کا سیاسی حریف ہے وہ تھک جائے اور اس کی طاقت بکھر جائے، کیونکہ کھونا ہے تو اس نے کھونا ہے جس کے پاس طاقت ہے، اس نے کیا کھونا ہے جس کے پاس طاقت نہیں۔
اور اس نے کیا کھونا ہے؟ جس کا جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور 2 سال ہونے کو ہیں یا ہو چکے ہیں، اور وہ مزید کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے رہیں۔ تو یہ حکمت عملی جس کو آپ ابہام کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے اچھا، کہ آپ سیاست اور سیاسی میدان میں زندہ رہنے کے لیے کبھی حملے تیز کریں، کبھی کم کریں، کبھی کچھ مہرے لے آئیں، کبھی دوسرے مہرے لے آئیں، تو اس طریقے سے آپ تبدیل کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی نظام اس وقت بن چکا ہے ملک کے اندر، اس کو تبدیل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں جنہوں نے اس کو تشکیل دیا ہے، نہ وہ چاہتے ہیں، وہ بھی راہ میں کھڑے ہو جائیں گے جو اس کے مستفید ہیں، جنہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، جو سیاسی گھرانے اس وقت طاقت میں ہیں یا سیاسی اتحاد اس وقت طاقت میں ہے، وہ کیوں چاہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں اس طریقے سے چلتے رہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کے لیے تعاون کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو جو سیاسی نظام ہے جو تبدیل کرنا ہے اس وقت، اس کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے۔ اور پھر ایسے نظام میں اگر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک ایسا بیانیہ بنا کے اور ایسا منشور بنا کے ملک کے نظام کو تبدیل کرے جو آئین کے مطابق چلے، جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، جہاں پہ احتساب ہو کرپٹ کا، اور جہاں شفاف اور آزادانہ انتخابات ہوں، اور جس کی تعداد صحیح معنوں میں بنے، وہی اسمبلی میں بنے، وہی حکومت بنے، یہ اس کا خواب موجودہ نظام میں تعبیر اس کی نہیں ہو سکتی، یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نظام کی کچھ جو لوازمات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، وہ مختلف ہیں، یا اس کے لیے جو اکائیاں ہیں ان کو سیاسی چاہیے، جو اتحادی ان کو چاہیے وہ ان کو میسر آ چکے ہیں۔ دوسری جانب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام قائم ہے اسی کے اندر آپ گزارا کریں، اور اگر آپ اسی نظام کے اندر آنا چاہتے ہیں تو جو بسم اللہ ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں۔ بات چیت کے لیے کیوں اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہوگی یا حکومت تیار نہیں ہوگی؟ وہ تو کہیں گے بسم اللہ آپ ابھی آ جائیں، لیکن یہ ہے کہ جو نظام اس وقت موجود ہے، جو بھی آپ اس کو نظام دیں، اب نام دیں، اس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ اچھا، اگر وہ قبول کرتے تو وہ آج اس کی چھتری میں آ جاتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں، اور دوسری جانب بھی اگر قبول بھی اس کو کر لیں تو اس کے بعد ملے گا ان کو کیا؟ اگر انہوں نے اسی طریقے سے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے شام کو ٹیلی ویژن میں جا کے بیانات دینے ہیں، اور اگر سیاست میں زندہ رہنا ہے تو ان کو کیا ملے؟ سیاست میں زندہ رہنے کے سیاسی لیے بقا اس کے لیے وقت ضروری ہے جو کہ وہ تحریک مزاحمت کی پالیسی ہی اپنائے رکھیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل، میرا خیال یہی ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ حالات میں اور جو پچھلے 3-4 سال کی سیاست کا پس منظر ہے، اس میں یہ چاہتی ہے کہ اس کی مزاحمت کی پالیسی جاری رہے۔ نتیجے کے لیے اب وہ فکر مند نہیں ہے، اور کسی کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ نکلنے والا ابھی بالکل نہیں ہے۔ کہ اگر تحریک انصاف یا کچھ اتحادی وہ بنا کے یہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ اسلام آباد کے اوپر حملہ کریں گے، آئیں گے بڑی تعداد میں، یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے، لانگ مارچ ہوگا، تو اس سے پاکستان میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ کبھی حکومت تبدیل ہونی چاہیے، گرنی چاہیے، کہ ہمیں سوڈان اور ہمیں کوئی افریقہ کا ملک اور نہیں بننا، بلکہ پاکستان ہی بننا ہے۔ کہ ریاست کو اگر آپ نے گرانے کی کوشش کرنی ہے نظام کو ایک انقلاب کے ذریعے، تو اس کے لیے گنجائش نہیں، بات چیت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے قبضہ، پھر کوئی بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ میرے خیال میں اس وقت جو ملک میں فضا بنی ہوئی ہے، سب سے بڑا خطرہ تحریک انصاف ریاست کے لیے اور معاشرے کے لیے نہیں ہے، وہ انتہا پسند جماعتیں ہیں جو ہر جگہ کے اوپر حملے کر رہی ہیں، لوگوں کو قتل کر رہی ہیں۔ لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوگی تو جن سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کی شرائط پر ہوگی اور سسٹم کو قبول کرنا ہوگا۔ پروگرام میں ہمیں بریک کی جانب بڑھنا، واپس آئیں گے تو دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। दहशत गर्दी का नासूर अपने पर फैला रहा है और मौजूदा हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दहशत गर्दी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी और अस्करी क़यादत इस चैलेंज के लिए पुरज़्म है, लेकिन इसका कलाकमा कब और कैसे मुमकिन होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, आर्मी चीफ साहब ने ख़िताब किया जब ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ और बेहतरीन ख़िताब था जिसमें उन्होंने आंखों में आंखें डाल के दुश्मन की कहा कि आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का इजहार किया, लेकिन हमें नताइज कब तक मौसूल होंगे? देखें, ये दहशत गर्दी का फिनोमेना आज का नहीं है और ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर पहुँचा, कौन इसके पीछे है, ये चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं है। देखें, जब आप मईशत के हवाले से संजीदा इक़दाम करेंगे, ये मैं आपको तारीख़ बता रहा हूँ, जब भी पाकिस्तान ने माशी सूरत हाल के हवाले से हुकूमत किसी की भी हो संजीदा इक़दाम से शुरू किए हैं तो दो काम ज़रूर होते हैं। एक तो ये दहशत गर्दी का अमल तेज़ होता है, एक उस हुकूमत की टांगें खींचने के लिए जो मुखालफिन हैं वो बयानात ज़रूर देते हैं। माजी के अंदर ये फरीज़ा जो है ये पाकिस्तान का दुश्मन अदा करता था कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता था। अब वो मेरे ख्याल दुश्मन को तो इससे गरज नहीं रही, और जब पाकिस्तान ने मुआशी हवाले से कुछ करता नज़र आ रहा है और IMF के प्रोग्राम के बाद जो हमारे दोस्त ममालिक है या मुख्तलिफ ममालिक है वो पाकिस्तान की तरफ रजू कर रहे हैं, तो दहशत गर्दी का अमल तेज़ हुआ है। और दहशत गर्दी का अमल तेज़ होने में बड़ी साफ बात है कि दुश्मन कैसे चाहेगा कि जब आप दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच चुके हैं और वो ऊपर से आप पे वार नहीं कर सकते, तो फिर आपको वो अंदर से कमज़ोर करेंगे, अंदर से गैर मुस्तहकम करेंगे। अब इससे निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ पहले से तैयार होना चाहिए था ना इस चीज़ के लिए। देखें, इसमें सिर्फ निपटने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज की नहीं थी। जब आप नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं तो वो 20 लुकात में से सिर्फ 6 लुकात सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतल्लिका थे और इसमें ज़्यादातर लुकात का तल्लुक सूबाई हुकूमतों से था। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग की है उसमें वो दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से जो अज़म ज़ाहिर करते नज़र आ रहे हैं उसमें उन्होंने सूबाई हुकूमतों के रोल की बात की है। आपने जो ओवरसीज़ कन्वेंशन में जो आर्मी चीफ का खिताब है, ये उनके जज्बात, उनके एहसासात से एक बात तो पता चलता है कि फ़ौज कहाँ खड़ी है, कि वो दहशत गर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे है। क्या हमारी हुकूमतें या हमारी सियासी कुव्वतें वो भी इस हवाले से यकसू और संजीदा हैं? मैं समझता हूँ जब तक फ़ौज के पीछे आपकी पोलिटिकल फोर्सेस और कौमी क़यादत यकसू और संजीदा नहीं होगी और आपके पास एक कौमी लाएमल नहीं होगा, तो आपको वो फतह नहीं मिल सकेगी जो आज की बड़ी ज़रूरत है। और हुकूमत वसाइल फराहम कर रही है। मैं फिर ये बात कहूँगा, कम अज़ कम दहशत गर्दी के सद्देबाब के हवाले से या पाकिस्तान के कौमी मफादात के हवाले से इस पर तो सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बदकिस्मती और अफसोसनाक अमर ये है कि आप दहशत गर्दी की बात करते हैं तो कोई ये कहता नज़र आता है कि मैं अपने सूबे में नहीं किसी को टारगेट करने दूंगा, कोई कुछ और कहता नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो यकसुई और संजीदगी पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप को जाहिर करनी चाहिए थी वो नहीं है। और फौज के पीछे जब तक कौम खड़ी नहीं होगी, पोलिटिकल फोर्सेस नहीं खड़ी होंगी, हम इससे जिन को काबू नहीं कर सकेंगे और बोतल में बंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इससे ऑपोजिट वज़ीर आज़म ने बात की है और उन्होंने सूबों के किरदार की भी तारीफ की है। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म ने तमाम इदारों और सूबों की कोशिशों को लायक तहसीन करार दिया और कह रहे हैं कि सब मिलकर काम कर रहे हैं, खुश आइंद है। क्या वाकई दहशत गर्दी के हवाले से सियासी महाज पर यकसुई है? देखिए, अब क्या इस पे हम जो है दहशत गर्दी में बात करें, चीज़ें हमें रिपीट करनी पड़ती हैं। बात यह है कि जो बयानात होते हैं, जो तकारीर होती हैं, वो अहम होती हैं क्योंकि उससे आपका अज़्म रिफ्लेक्ट होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। उससे हौसला भी बढ़ता है क्योंकि जो दहशत गर्दी है या इस किस्म के रुझानात हैं, इससे एक डिप्रेशन पैदा होता है माशरे में। तो जब आप अच्छी तकरीर करते हैं, अज़्म का इजहार करते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन का बयान करते हैं, तो उससे ज़रा डिप्रेशन कम होता है। लेकिन सिर्फ तकरीरों से ये मामले तय नहीं होंगे। देखिए, पाकिस्तान में ये दहशत गर्दी एक तवील अरसे से चल रही है। आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्यों हुई है पाकिस्तान के अंदर। क्या इसमें हमारी रियासत का अपना किरदार नहीं है दहशत गर्दी को फैलाने में? अब सच को फेस करने के लिए जब तक, मैंने कई दफ़ा ये प्रोग्राम में कहा है कि जब तक हम अपने आप से सच बोलने की आदत नहीं पैदा करेंगे, हम मुल्क के अंदर के सिर्फ दहशत गर्दी नहीं, बाकी जो मसाइल हैं वो भी हम तय नहीं कर सकेंगे। उसमें
दहशत गर्दी का ताल्लुक है अदम वाबस्तगी के रुझान से। अच्छा, उसका ताल्लुक होता है इंतहा पसंदी से। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी किस तरह आई और उसको हम किस तरह टैकल करेंगे। ठीक है। उसी तरह जो नौजवानों में जो अदम वाबस्तगी का रुझान है, नाउमीदी का जो रुझान है, उस रुझान को हम किस तरह एड्रेस करेंगे। उसके लिए आपको कॉन्क्रीट सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और पब्लिक डेफिनेटली आपको सपोर्ट करती है इस किस्म की। इसमें हुकूमती पॉलिसियों का कितना अमल दखल होता है? देखिए, हुकूमत की पॉलिसी, देखिए हुकूमत की पॉलिसी का बड़ा लिमिटेड रोल है। ये अब जो है ना, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपकी पुलिस है, और जो महकमे जो डील कर रहे होते हैं एक्चुअली वो डील कर रहे होते हैं। बाकी पार्लियामेंट ने तो पैसे सेंक्शन करने होते हैं। सियासतदानों का बराह रास्त रोल तो सिर्फ मोबिलाइजेशन तक होता है कि वो सपोर्ट मोबिलाइज जो किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते। और सूबाई हुकूमतों का रोल बहुत महदूद है, इस हद तक महदूद है कि अपने इलाकों में कोई इस किस्म के गड़बड़ करने वाले लोग हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। CTD मौजूद है हर सूबे में, हर बड़े शहर में CTD मौजूद है, पुलिस मौजूद है, उनको आप पकड़ते हैं। लेकिन यह है कि जब तक आप माशरे में माशी और माशरती इंसाफ प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है, उस वक्त तक आपके यहाँ इंतहा पसंदी रहेगी, उस वक्त तक अदम वाबस्तगी रहेगी। और जब इंतहा पसंदी अदम वाबस्तगी रहती है तो फिर इस किस्म के रुझानात को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो मेरे अपने नज़दीक देखिए, दो एस्पेक्ट हैं टेररिज्म कंट्रोल के। एक एस्पेक्ट है मिलिट्री एस्पेक्ट, जिसके लिए बहुत इफेक्टिवली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट है जो जिसको हम कहते हैं कि उसका ताल्लुक सोसाइटी से ताल्लुक होता है। सोसाइटी में कितनी सपोर्ट आप बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, आपको बड़े हर बंदा कहता है दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दहशतगर्दी है। एग्जैक्टली। देखिए ना, ये सवाल पैदा होता है। वजह यह है कि लोग दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, लेकिन जो तंजीमें दहशतगर्दी करती हैं या जिन पे इल्ज़ाम है उसकी मजम्मत करने वाले बड़े थोड़े लोग होते हैं। उनके हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर उन पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, मौजूद है। आप मुझे दहशतगर्दी मेरा भी यही सवाल है कि सियासी और अस्करी क़यादत तो पुरज़्म है आमिर ज़िया साहब, फिर कला कमा मुमकिन क्यों नहीं हो सका अब तक, और हमें इसके लिए करना क्या होगा? देखिए, जैसे कि अस्करी साहब और सलमान साहब ने पहले कहा, मैं उसी की तायीद करूँगा, उसी बात को आगे बढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा कि फ़ौजी एस्पेक्ट जो है वो तो सिर्फ एक हिस्सा है उस पूरी लड़ाई का। और ये लड़ाई बहुत ही पेचीदा लड़ाई होती है, और उसके अंदर जो है सिर्फ सीधा ये नहीं होता है कि दुश्मन सामने और आपको जाके उसका कला कुमा करना है। कोई रिवायती कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, तो ये तो बहुत ही मतलब है अनकन्वेंशनल लड़ाई है। अच्छा, उसमें इन लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोग जो है सिर्फ आप ये भी नहीं कह के टाल सकते कि जी बैरूनी जो हमारा दुश्मन है वो साजिश कर रहा है। तो अगर बैरूनी दुश्मन कर रहा है तो अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम भी उस बैरूनी दुश्मन के घर में जाके किसी किस्म की साजिश कर लें, और हम भी वहाँ पे जो लोग डिससेटिस्फाइड हैं उनको भड़का सके, उनको पैसे दे सके, उनको मुसल्ला कर सके। बात ये नहीं होती, दुश्मन उस वक्त फ़ायदा उठाते हैं कि जब आपकी सोसाइटी के अंदर कंट्रडिक्शन तज़ादात होंगे। नहीं, सहूलतकार नहीं, पहले तो तज़ादात होते हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एलिनेटेड फील करते हैं सिस्टम से, या वो समझते हैं कि जनाब हमें हमारा, वो चाहे गलत हो या सही सोचो, मैं ये नहीं कह रहा कि सही होती है हमेशा, उनके जहन में ये ख्याल होता है कि जी हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, और क्योंकि नाइंसाफ़ी हो रही है सिस्टम जो है हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो फिर मुश्किल में आके गुस्से में आकर जो है वो बंदूक उठा लेते हैं, दहशतगर्दी करते। तो उसकी एक मिसाल आप देखें, मैं कराची से अगर उसको जोड़ूं कि कराची में लोग जो है गुस्से में आके वो एक ट्रक जो है क्यों जला देते हैं, जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया होता है उसके लिए जलाती है। पहला कदम होता है ना शिद्दत पसंदी का, गुस्से के इजहार का। वो कहते हैं जनाब पुलिस खड़ी हुई कुछ नहीं कर रही है, यहाँ पे 80 लोग मारे गए पिछले 3-4 महीने में बड़ी गाड़ियों की वजह से, कोई हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो गुस्से में आके वो कानून को अपने हाथ में लेता है। कराची में एक बहुत बड़ी गाड़ी ने अभी किसी को कुचल दिया, ये मैं कह रहा हूँ ये आगाज होता है, ये फिर ये बेगानगी बढ़ती चली जाती है। वो देखते हैं कि जी सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा, यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुजरते हैं और ये हमारे साथ जो मर्जी कर दें। मैं इंसाफ के लिए अदालत जाता हूँ, पता चला कि वो कातिल छूट जाता है, तो गालिबन वो कहे मैं गुस्से में मैं खुद जो है मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इन बातों को। लोगों में फिर इस तरह
کی غصہ جو ہے وہ سوچ پیدا کرتا ہے. اس چیز کو براڈر آپ لے کے چلے جائیں, وہ مذہبی اعتبار سے ہو سکتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی جو مذہبی عناصر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سسٹم جو ہے, اس سسٹم کا جو عدالت ہے, جیسے آپ کو کے پی میں نظر آتا ہے نا کہ جب آپ نے آلٹرنیٹ, یا تو آپ اچھا انصاف, آپ نے ان کا ٹرائبل سسٹم ختم کر دیا, آپ نے انضمام کر دیا ان کی اس کا کیا کہتے ہیں ٹرائبل ایریاز کا, لیکن آلٹرنیٹ سسٹم نہیں بنا پائے اس تیزی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, آپ نے ویسی عدالت بنا دی کہ جو کراچی میں جو کہ انصاف تیز وہ پوتا جائے دادا جائے اور انصاف نہیں کر رہی ہے. تو بات ہی کہ آپ ساتھ ساتھ ریفارمز نہیں کر پا رہے. یہی حالت بلوچستان کی ہے. وہاں پہ مجھے نیشنل پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں, ڈاکٹر مالک کے, کہ جی ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ متنازع انتخابات تھے تو ہمارے ساتھ کے لوگوں نے, بہت سارے جو بچے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے فیڈریشن کی پولیٹکس کر کے دیکھ لیا, فلاں کر لیا, اور وہ جا کے انتہا پسندوں میں جا کے شامل ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم ووٹ کسی کو دے رہے ہیں, نکل کسی کے نام پہ رہے. کراچی میں پرسوں ایک مارکیٹ میں کھڑا ہوا, کسی سے بات ہو رہا, اس کو یہی غصہ آ رہا تھا شخص کو. وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے ووٹ کسی کو دیا, ہمارے علاقے سے جیت کون گیا جو بالکل نہیں جیت سکتا تھا. تو آپ کو انصاف لانا ہوگا, آپ کو پولیٹیکل سسٹم صحیح کرنا ہے, آپ کو معیشت صحیح کرنی ہے, تب آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں جب انصاف ہوگا تو یہ غصہ بھی تھم جائے گا. سیئنگ دیٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو آپ کے بلیک ٹیررسٹ ہیں آپ ان کے خلاف بالکل کارروائی کریں, لیکن جو فٹ سولجر ہے, ماضی میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جی فٹ سولجر کو ہم جو ہے دوبارہ مین اسٹریم کریں گے. آپ ہزاروں لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ ایشوز تو بہت سارے ہیں, لیکن ترجیحی بنیادوں پر کس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے؟ رسول بخش رئیس صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ کوئی 2-3 ہیں, ہمیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے, ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں ایک انارکی کی سی کیفیت پھیلی ہے, جس کو آپ انتہا پسندی کرتے ہیں وہ انارکی میں پھیلتی ہے. جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جو کچھ کریں ہمیں حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکے گی, ریاست کمزور ہے, تو وہ کیوں نہیں کریں گے. کہ جس طریقے سے کہ کراچی میں لوگ یہ ڈرائیوروں کو پکڑ کے زندہ جلا رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, ڈاکوں کو کر کے قتل کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. یہ صرف انتہا پسندی کی ایک شکل ہے, اور ایک ایسے شہر میں کہ جہاں پہ کہ جو دنیا بھر میں ایک زمانے میں دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا تھا, اور کیا اس کے لیے کوئی تعلیم کی کمی تھی؟ کیا اس کے لیے کوئی معاشی حالات خراب تھے؟ وہ ایک لوگ نظریے بنا لیتے ہیں, کچھ نے لسانی نظریے بنائے ہوئے ہیں, کچھ نے مذہبی اور فرقہ واریت کے نظریے بنائے ہوئے ہیں, کچھ نے سیاسی نظریے بنائے ہوئے ہیں, اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا یا محروم ثابت کرنا کسی بھی ملک میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. کہ آپ اپنی محرومیاں بتاتے جائیں, جی ہمیں یہ نہیں ہوا, ہمیں یہ نہیں ہوا, ہمیں یہ نہیں ہوا. کوئی بھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ یہ پاکستان میں کہہ سکتا ہے, اور کوئی بندہ اس کو جواب نہیں دیتا. کوئی مذہب کو بنیاد پہ کہ دیکھیں جی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. کہ وہ جو کچھ ہمارا حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے وہ ہمارا حساب کتاب یہاں پہ ابھی کرنا چاہتے ہیں. تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ انارکک انڈیویجول پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے, کہ جو اتھارٹی کو نہیں مانتا, جو قانون کی حکمرانی کو نہیں, جو پولیس کی عزت نہیں کرتا, جو عدالت کی عزت نہیں کرتا, جو قانون کی عزت نہیں کرتا. اور اس کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کے سماجی حرکیات ہیں, اس کے سیاسی حرکیات ہیں, اور اس میں سب سے جو بڑا ذمہ دار طبقہ ہے وہ ہمارا حکمران طبقہ ہے. کہ انہوں نے قانون اگر اپنے آپ کے اوپر لاگو نہیں کرنا تو لوگوں نے اس کی کیا پرواہ کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست ہماری کمزور ہوئی ہے, کہ ہم سافٹ ریاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہ صرف آپ لوگوں کو یہ انکم سپورٹ پروگرام دیں. سافٹ ریاست وہ ہوتی ہے کہ آپ کے بازاروں کو آگ لگائی جا رہی ہے, آپ کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, دہشت گرد کھلے پھرتے ہیں, ان کی حمایت کرتا یافتہ لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے ان کے بارے میں بیانات دیتے ہیں, حکومت کچھ نہیں کرتی. یہ سافٹ ریاست سافٹ سے سافٹ بنتی چلی جاتی ہے. جو ہارڈ ریاست ہے اس کا مطلب لوگوں نے یہاں غلط سمجھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جی آپ عسکری طاقت استعمال کریں. ہارڈ ریاست وہ ہوتی ہے جو قانون کو نافذ کرتی ہے. ٹھیک ہے, پاک فوج کے
شانہ بشانہ ہمیں کھڑے ہونا ہوگا, تبھی اس ناسور سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. پروگرام میں بریک کا وقت ہے, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کرنی ہے ہمیں پاک افغان تعلقات کار کی بحالی کا عمل کس حد تک نتیجہ خیز ہوگا. سلمان صاحب, ایک ہمارے نمائندہ خصوصی جو تھے صادق خان صاحب, وہ افغانستان کے دورے پر گئے, آ کے انہوں نے جو بریفنگز دی, اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب بھی افغانستان کے دورے پر جا رہے ہیں, تو کس حد تک نتیجہ خیزی آپ کو لگ رہی ہے کہ جب ہوگی؟ آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں, افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کی, کردار کی ایک تاریخ ہے. دنیا بھر میں پاکستان نے ان کا کیس لڑا تھا, اور آج حالت کیا ہے کہ وہ جو انہیں تسلیم نہیں کر رہے تھے, کہ آپ دیکھیں کہ چائنا ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہا ہے, رشیا انہیں اس فہرست سے نکال رہا ہے افغان طالبان کو, اور امریکہ جو ہے وہ سراج الدین حقانی کو بری کر رہا ہے. اس کا مطلب افغانستان کے اندر کچھ ہے, اور مجھے آنے والا وقت جو ہے معیشت کے حوالے سے, اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے معدنیات جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. افغانستان اگر انٹرنیشنل فورسز وہاں پر ان کی ترجیح میں آ گئی, تو میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند عمل ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہم کیا آپ کے لیے کرتے رہے, اور آپ کی سرزمین پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور بنیاد وہی بننا چاہیے جو دوحہ معاہدہ ہے, کہ اس کی آپ شکیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ نے انٹرنیشنلی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری سرزمین پہ دہشت گردی نہیں ہوگی, ہمسایہ ممالک کو شکایات نہیں ہوگی, اور پاکستان جیسا موسن جو دنیا بھر میں آپ کا کیس لڑتا تھا, وہاں کی سرزمین استعمال کر کے آپ یا پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کا دورہ بر وقت ہے, نتیجہ خیز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کس حد تک نتیجہ خیز ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ چائنا اگر انٹرسٹ شو کر رہا ہے وہاں پر, روس نے انہیں ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹا دیا ہے, تو پھر اس سے کیا مراد لی جائے؟ دیکھیے, اس سے مراد یہی ہے کہ ڈپلومیسی ہی ایک راستہ ہے, اور یہ اچھا ہے دیر سے فیصلہ ہوا ہے. فارن منسٹر صاحب جا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ڈپلومیسی کے علاوہ آپ کے پاس اور راستہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس حکومت کی مشکلات اور مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پر تحریک طالبان پاکستان کے قریب ہیں, اس قسم کی سپورٹ کو وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ ان کو کنونس نہیں کر لیتے اس سلسلے میں. اور اس کے علاوہ راستہ نہیں اتنا آسان نہیں ہے, وہ اس لیے کہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ تنگ نظر ہوتے ہیں. طالبان نظریاتی ہیں, لیکن اس کے بعد چوائس کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ ملٹری سلوشن نکال سکتے ہیں جو نہیں نکال سکتے. امریکہ ناکام ہوا, نیٹو ناکام ہوا, تو پاکستان کس کھیت کی مولی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری ایکشن لے کے آپ سچویشن کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب, سفارتی پریشر تو کارگر ہو سکتا ہے نا, اگر مختلف ممالک کے ساتھ مل کر ہم یہ پریشر بلڈ کریں افغانستان پر کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور دوحہ معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا. مختلف ملکوں سے مل کر, ذرا نام تو لیجئے نا ان ملکوں کے جن سے مل کے آپ افغانستان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. چائنا کے ساتھ مل کے نہیں ہو سکتا ایسا؟ نہیں, قطر کے ساتھ چائنا کو آلریڈی پتہ ہے, چائنا کے اپنے اقتصادی مفادات ہیں. چائنا مائننگ کی ابھی بات ہوئی ہے, چائنا مائننگ میں بہت وہاں کام کر رہا ہے, اور چائنا یہ سمجھتا ہے کہ گفتگو سے ہو, وہ تو انڈیا سے گفتگو کر کے معاملات طے کروانے کی بات کرتا ہے پاکستان کی, وہ کس طرح ملٹری سلوشن کی بات تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ افغانستان ساتھ ایک ہی راستہ ہے, وہ آپ ڈائیلاگ کریں آفیشل لیول پہ بھی اور نان آفیشل لیول پہ بھی. یہ جو مختلف قسم کے ٹرائبز ہیں, مختلف قسم کے گروپس ہیں, ان کے ذریعے بھی افغانستان سے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. باقی رہا یہ ہے کہ جو اپنی سرزمین بارڈر مانیٹرنگ کو بڑھائیں, بارڈر مانیٹرنگ کو بڑھائیں, کیونکہ اگر ادھر سے لوگ آتے ہیں تو بارڈر مانیٹرنگ میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں آفیشلی اور ان آفیشلی دونوں طریقوں سے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. تو ہم عامر ضیاء صاحب درست انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, پہلے صادق خان صاحب گئے, اب نائب وزیر اعظم صاحب جائیں گے, معاملات بہتر ہونے کی امید رکھی جائے؟ دیکھیں, ایک تو خوش آئند بات ہے, جب بھی آپ ڈپلومیسی کو موقع دیتے ہیں یہ اچھا نقطہ آغاز ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بے صبرہ پننے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. 2020 میچ نہیں ہو رہا کہ یہ جائیں گے ڈار صاحب اور کل کو نتیجہ لے کر آ جائیں گے. ہم سے میرے خیال میں پاکستان نے پچھلے 2-2.5 سال میں ذرا سا مس مینج کیا افغانستان کا کیس, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بہت ہی اوورٹ ڈپلومیسی کی. ہم جو بھی بات کر رہے تھے بیانات کی صورت میں کر رہے تھے, اور ہم نے اپنے آپ کو فوکس افغانستان کے ساتھ ریلیشن میں TTP کے ایک سنگل پوائنٹ کر دیا تھا, حالانکہ بہت براڈ بیسڈ ریلیشن
ریلیشن شپ ہے یہ. تو ہمیں چاہیے تھا کہ کورڈ ڈپلومیسی سے کام لیتے. ہر کام جو ہے دھمکی سے, دباؤ سے, پاکستان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ ایک پریشرائزنگ کی جو ہے ٹیکٹکس استعمال کر سکیں. آپ کو ڈیزی کٹر بمز کو انہوں نے جھیلا ہے, وہ بھی امریکہ کو, نیٹو کو, جیسے عسکری صاحب فرما رہے تھے. تو ہم لوگ نہیں جا کے وہاں پہ ملٹری سلوشن کی جو بات کرتا ہے, پتہ نہیں کس جنت میں رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ڈپلومیسی کا وہ دیں, اپنا جو گڈ ول تھی ہماری جو کہ ایروڈ ہو گئی ہے, کلاؤڈ تھا جو ایروڈ ہو گیا ہے, اس کو استعمال کریں, لیکن سائلنٹ ڈپلومیسی کے ذریعے. ہماری جو میسیجنگ ہو وہ تمام کی تمام پولائٹ ہو, وہ اچھی ہو, اور آپ جو ایکشن لینے ٹف وہ خاموشی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں عمل کم کرتے ہیں, بات ہم غصہ دلانے والی, توہین آمیز دوسرے کو زیادہ کرتے ہیں. پھر افغانیوں کا آپ کو نیچر سمجھنا چاہیے, وہ کس طرح کی قوم ہے, کیا لوگ ہیں, اسی طرح کے لوگ ہمارے اس طرف ڈیورن لائن پہ آباد ہیں. اسی اسٹریٹجی کو آگے بڑھائے رکھنا ہوگا. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کی نظر میں افغانستان کو لے کر اب ہماری اسٹریٹجی درست ہے؟ جی, میرا خیال یہ ہے کہ ہماری کوشش ماضی میں بھی یہی رہی ہے کہ افغانستان ایک متحد آزاد ملک رہے. ہم نے اس کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی ہیں, ان کا حصہ رہے ہیں. اور جس طرح افغانستان کے لوگوں نے روس کے خلاف, امریکہ کی مداخلت کے خلاف 30 سال تک قربانیاں دی ہیں, ہم بھی ان کی قربانیوں میں شامل رہے ہیں. اور اس کے نتائج ہم آج تک یہاں پہ برداشت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی آنکھوں میں خون بھی نکل آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے روس کے خلاف مجاہدین کی مدد کی بالکل درست تھی. میں آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہوں گا, ماضی میں بھی کہا ہے, اس میں ہماری اپنی بقا اس میں شامل تھی. امریکہ کے خلاف جو مزاحمت ہوئی اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے ہمارے اوپر ڈالی, اور اس کو ہم نے قبول تو نہیں کیا, لیکن پھر ہم نے یہی سوچا کہ دیکھیں کہ اگر آپ طالبان کے ساتھ سیاسی معاہدہ نہیں کرتے تو آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. ہم نے پہلے دن ان کو کہہ دیا تھا. نہ ہماری بات روسیوں نے مانی تھی, نہ ہماری بات امریکیوں نے مانی تھی. تو اب ہم افغانستان کو منا سکیں گے؟ اس میں ہماری مجبوریاں یہ ہے, بالکل میرا خیال یہ ہے کہ بالکل ہوگا, اور ایک دوسرے کی بات سمجھنی چاہیے. اور کچھ ہم نے بھی بات ذرا آگے بڑھ کر جس طریقے سے بڑے جارحانہ انداز سے افغان مہاجرین کو نکال رہے ہیں, یہ درست پالیسی نہیں ہے. اگر ہم نے 40 سال تک ان کو رکھا ہے تو کچھ دیر اور بھی رکھ کے کسی معاہدے کے ذریعے کسی طریقے سے آپ ان کو باعزت طریقے سے روانہ کریں. بات چیت سے ہی اس مسئلے کا بھی حل نکلنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.